बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है सर मजहर कलीम साहब का बेहतरीन शाहकार बैगर्स माफिया। मौसम बेहद सर्द था और गर्म कपड़ों में भी सर्दी जैसे जिस्म के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त शाम होने वाली थी। इमरान ने कार बजरस प्लाजा की पार्किंग में ले जाकर रोकी, फिर नीचे उतरकर उसने कार लॉक की और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ प्लाजा के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। प्लाजे में वाक़ बिजनेस सेंटर्स में छुट्टी हो चुकी थी, इसीलिए प्लाजा में इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। इमरान गेट में दाखिल होकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा, फिर लिफ्ट के जरिए वो प्लाजा की चौथी मंजिल पर पहुंच गया। प्लाजा की चौथी मंजिल पर ऑटो बिजनेस इदारे के दफातर थे, जिनमें एक इदारा मोटरसाइकिल पार्ट्स का बिजनेस करने वाला था और वो पाकिस्तान पार्ट्स कारपोरेशन था। उसका मेन ऑफिस बंद था, अलबत्ता इसके साथ ही एक दरवाजे के बाहर एक बावर्दी दरबान मौजूद था। दरवाजे के बाहर जनरल मैनेजर महबूब अहमद की नेम प्लेट मौजूद थी। साहब ऑफिस में मौजूद है? इमरान ने दरबान से मुखातिब होकर कहा। जी सर, दरबान ने इमरान के लिबास और वजाहत को देखते हुए मोदबाना लहजे में कहा। इसके साथ ही हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। इमरान उसका शुक्रिया अदा करते हुए अंदर दाखिल हुआ तो एक खासा बड़ा कमरा था, जिसमें सोफे मौजूद थे। एक साइड पर अंधे शीशे का बना हुआ दरवाज़ा था, जिसके पास पैसवी काउंटर था और नौजवान लड़की सामने फ़ोन रखे बैठी हुई थी। इमरान को अंदर दाखिल होते देखकर वो चौंक कर इमरान की तरफ मतवज्जे हो गई। वैसे उसके चेहरे पर इमरान को देखकर कदरे नागवारी के तासुरात उभर आए थे। जाहिर है छुट्टी का वक्त काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन चूंकि मैनेजर साहब अपने ऑफिस में मौजूद थे, इसीलिए उनकी सेक्रेटरी को अभी तक छुट्टी ना मिली थी और इमरान की आमद का मतलब था कि छुट्टी में मजीद देर हो जाएगी। जी फरमाइए, लड़की ने कारोबारी लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। महबूब अहमद साहब से कहें अली इमरान MSCD एक्सन बनफ्से नफीस यहाँ पहुँच चुका है और मुलाकात का मतमनी है। इमरान ने बड़े नस्तलीक लहजे में कहा। क्या आपकी मुलाकात उनसे तय है? लड़की ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। उसे शायद इमरान की डिग्रियां सुनकर हैरत हुई थी। आप उनके सेक्रेटरी हैं? इमरान ने लड़की के सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? लड़की ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। उसे शायद इमरान के सवाल की वजह तस्मिया समझ में न आई थी। अगर मेरी मुलाकात उनसे तय होती तो लामहला आपको इल्म होता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो लड़की के चेहरे पर हकीकी शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा था, लड़की ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तुम्हारे साहब से जैसे ही मुलाकात शुरू होगी आपको खुद ब खुद छुट्टी मिल जाएगी, इमरान ने कहा तो लड़की जो फ़ोन का रिसीवर उठा रही थी बेख्तियार चौंक पड़ी। खुद ब खुद छुट्टी क्या मतलब? लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप जैसी सेक्रेटरी को समझाने के लिए एक और सेक्रेटरी तैनात होनी चाहिए मोहतरमा। मेरा मतलब है कि इस मुलाकात के वक्त चूँकि आपकी ज़रूरत ना होगी, इसीलिए लाजमन महबूब अहमद साहब की तरफ से आपको छुट्टी का इशारा मिल जाएगा, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा तो लड़की ने होंठ खींच कर रिसीवर उठाया और फ़ोन पीस के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। सर, मुलाकात के लिए इमरान साहब तशरीफ़ लाए हैं, लड़की ने सिर्फ नाम बताते हुए कहा। शायद उसे पूरी डिग्रियां याद ना रही थी, इसलिए वो सिरे से डिग्रियां गोल कर गई थी। ये सर, लड़की ने दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद मोदबाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। आप दुरुस्त कह रहे हैं, साहब ने आपको ऑफिस में भिजवाने का कहकर साथ ही मुझे छुट्टी करने का कह दिया है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर उसने अंदर शीशे वाला दरवाज़ा खोल दिया और इमरान मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। छोटी सी राहदारी के बाद एक खासा वसीओ अरीज ऑफिस था, जिसे इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था। मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर एक छोटे कद लेकिन फैले हुए जिस्म का अधेड़ उम्र आदमी मौजूद था, जो इमरान को देखते ही उठकर खड़ा हो गया। आइए इमरान साहब, मैं आपका ही मुंतज़िर था। हालांकि छुट्टी का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आपकी सिफारिश चूँकि कस्टम के डायरेक्टर जनरल साहब ने की थी, इसीलिए मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे? जनरल मैनेजर महबूब जो था, उसने खालिस्तान कारोबारी अंदाज में बात करते हुए कहा। उसका मुसाफिया करने का अंदाज भी खालिस्तान कारोबारी ही था। कुछ नहीं, इमरान ने जवाब दिया और इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया। महबूब अहमद भी मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठने के बजाय सामने वाले सोफे पर बैठ गया था। जी फरमाइए, आप किस सिलसिले में मुलाकात चाहते थे? मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? जनरल मैनेजर ने रूखे और स्पॉट से लहजे में कहा। आपके खिलाफ अगर पाकिस्तान के टुकड़े करने का मुकदमा कायम कर दिया जाए तो आपका क्या ख्याल है? आपको कितनी और किस किस्म की सज़ा मिलेगी? इमरान ने भी रूखे लहजे में कहा तो जनरल मैनेजर बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ खौफ के तासुरात उभर आए थे। पब पब पाकिस्तान के टुकड़े, ये आप क्या कह रहे हैं? जनरल मैनेजर ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। आपकी फर्म का नाम है पाकिस्तान पार्ट्स कारपोरेशन और पार्ट्स का मतलब टुकड़े ही होता है, दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान के पार्ट्स करने वाली कारपोरेशन, इमरान ने कहा तो जनरल मैनेजर बेख्तियार शर्मिंदा से लहजे में हंस पड़ा। ये हमारा मतलब नहीं था, हमारा मतलब तो, जनरल मैनेजर ने शर्मिंदा से अंदाज में नाम का मतलब बताने की कोशिश करते हुए कहा।
آپ کو شرمندہ ہونے کی یہ ضرورت نہیں ہے، صرف نام بدل لیں۔ عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جی جی اچھا، جنرل مینیجر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چلیں یہ مسئلہ تو ختم ہوا، اب آپ بتا دیں کہ آپ جو پارٹس فروخت کرتے ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں یا لوکل فیکٹریوں سے خریدتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہمارا تمام بزنس موٹر سائیکلوں کے ان مخصوص پارٹس کا ہے جو لوکل فیکٹریوں میں نہیں بنائے جاتے، اسی لیے ہم یہ پارٹس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، جنرل مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ زیادہ تر مال کافرستان سے منگواتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، جنرل مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سینٹرل انٹیلیجنس کو رپورٹ ملی ہے کہ آپ کے باہر سے امپورٹ کیے گئے پارٹس کنٹینرز میں منشیات بھیجی جاتی ہے، عمران نے کہا۔ جی یہ اطلاع میں نے خود سینٹرل انٹیلیجنس کو دی تھی، کیونکہ وہ کنٹینرز جب گوداموں میں کھولے گئے تو ان میں منشیات کے تھیلے موجود تھے۔ پھر ہمارے گودام پر حملہ ہوا اور گودام میں موجود 4 افراد اور چوکیدار سمیت سب کو گولیاں مار دی گئیں اور وہ تھیلے اڑا لیے گئے۔ چوکیدار ہسپتال جا کر فوت ہو گیا۔ اس نے ہمارے آدمی کو ساری تفصیل بتائی تھی۔ میں نے پولیس کو رپورٹ کی اور کافرستان میں اپنی فرم کو بھی اطلاع دی۔ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، البتہ ہم نے ان سے مال کی خریداری بند کر دی۔ پولیس نے جب کوئی کارروائی نہ دکھائی تو میں نے ازسو سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں کام کریں گے، لیکن پھر انہوں نے کوئی رسپانس نہ دیا تو میں خاموش ہو گیا، محبوب احمد نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے اس فرم سے بعد میں کوئی کنٹینر نہیں منگوایا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، میں ذاتی طور پر منشیات کے سخت خلاف ہوں، کیونکہ میرا ایک نوجوان بھائی اس کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتر گیا تھا۔ اسے کالج ہاسٹل میں دوستوں نے منشیات پر لگایا، پھر وہ فوت ہو گیا، محبوب احمد نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر غم و اندوہ کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اوکے، بے حد شکریہ، آپ واقعی محب وطن ہیں۔ بہرحال میرا تعلق سینٹرل انٹیلیجنس کے ایک خصوصی سیکشن سے ہے، فائل ہمیں بھجوائی گئی ہے، اسی لیے میں نے آپ سے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کس فرم کے مال سے منشیات نکلی تھی؟ عمران نے کہا۔ تو محبوب احمد نے اٹھ کر میز سے ایک کاغذ اٹھایا اور جیب سے قلم نکال کر اس نے اس پر فرم کا نام و پتہ اور فون نمبر لکھ کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ہے جناب، محبوب احمد نے کاغذ عمران کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ آپ کب سے اس فرم کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ عمران نے کاغذ کو طے کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جی پہلی کنسائنمنٹ ہی منگوائی تھی، اس میں یہ چکر چل گیا، اسی لیے آئندہ کا معاہدہ منسوخ کر دیا گیا۔ حالانکہ بزنس کے لحاظ سے ان کے ساتھ کاروبار دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ منافع بخش تھا، لیکن منشیات کا نام سن کر ہی مجھے بخار ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نے منافع کی پرواہ نہیں کی۔ میں اپنے ذاتی منافع کے لیے ملک کے لاکھوں نوجوانوں کا مستقبل برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، محبوب احمد نے جواب دیا۔ تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہے۔ اوکے محبوب احمد صاحب، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ عمران نے اٹھ کر محبوب احمد سے مصافحہ کیا، پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا آفس سے باہر آ گیا۔ لیڈی سیکرٹری جا چکی تھی، البتہ دروازے کے باہر مسلح دربان موجود تھا۔ عمران لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ پلازا کے مین گیٹ سے باہر نکلا تو کافی اندھیرا پھیل چکا تھا اور اسے پلازا میں سوائے چوکیداروں کے اور کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا جو پلازا کے انڈر گراؤنڈ پورشن میں بنائی گئی تھی۔ وہاں اکا دکا کاریں موجود تھیں۔ عمران اپنی کار کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یکلہر ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اچانک اس کی نظر ایک 10 سالہ بچے پر پڑی تھی جو کار کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں چھپ رہے ہو؟ عمران نے آگے بڑھ کر کہا۔ مام مجھے بچائیے، خدا کے لیے مجھے چھپا لیجیے، لڑکے نے یکلہت عمران کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا، اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لڑکے کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں تھا اور وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اسے جاڑے کا تیز بخار ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ عمران نے جھک کر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ یہاں نہ چھپا ہو، وہ کتے کا پلہ۔ اچانک عمران کو دور سے ایک رخصتی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کتے کو گولی مار دو دوسرا، ورنہ اس طرح کم تک اسے ہم روز پکڑتے رہیں گے، ایک دوسری رخصتی آواز سنائی دی۔ اس کتے کے پلے کے بدلے میں نے کافی رقم خرچ کی ہے، پہلے وہ تو پوری ہو، پہلی آواز سنائی دی، جبکہ یہ آوازیں سنتے ہی لڑکا تیزی سے عمران کی کار کے نیچے گھستا چلا گیا۔ عمران ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں آدمی اس بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسی لمحے اس کی کار کے عقب سے 2 لمبے تڑنگے آدمی جنہوں نے جینز کی پینٹس اور جیکٹیں پہنی ہوئی تھی سامنے آ گئے۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے کسی سوئی کو تلاش کر رہے ہوں۔ کون ہو تم اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں، ایک آدمی نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا۔ یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، ہم نے دیکھ لیا ہے، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ویسے اس کی تیز نظروں نے اس دوران پوری پارکنگ کا جائزہ لے لیا تھا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ مجھے پتہ بتا دو، میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جو گمشدہ بچوں کو تلاش کراتی ہے، میں اسے رپورٹ دے دوں گا۔ عمران نے کہا۔ شکریہ، ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ مڑ گیا۔
اب آ جاؤ، وہ آدمی چلے گئے ہیں، عمران نے کہا، لیکن جب بچے کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، عمران نے جھک کر دیکھا تو بچہ کار کے نیچے بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، البتہ اس کا جسم اسی طرح کانپ رہا تھا۔ اور یہ تو شاید سردی سے بے ہوش ہو گیا ہے، ویری بیڈ، عمران نے کہا۔ پھر اس نے نیچے سے جھک کر بچے کو باہر کھینچا، پھر کار کا فرنٹ دروازہ کھول کر اس نے بچے کو سیٹ پر لٹا دیا۔ بچہ واقعی بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن سردی کی وجہ سے اس کا کانپنا اسی بے ہوشی کے دوران بھی جاری تھا۔ عمران نے اپنی سیٹ پر پڑا ہوا ایک کمبل اٹھا کر اس لڑکے کے جسم کے گرد خوب اچھی طرح لپیٹ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے اسپیشل ہسپتال کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اس قدر معصوم بچہ اس قدر شدید سردی میں بغیر لباس کے آخر کس طرح رہتا ہوگا۔ ویسے وہ دونوں آدمی اس کی نظروں میں مشکوک لوگ تھے، وہ کسی صورت بھی اس بچے کے سرپرست نظر نہیں آتے تھے، اور یہ اسکول ٹائم بھی نہیں تھا کہ بچہ اسکول سے بھاگ کر یہاں آ کر چھپا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد کار اسپیشل ہسپتال پہنچ گئی تو عمران نے کار روکی اور نیچے اتر کر کمبل میں لپٹے ہوئے بچے کو اسی طرح اٹھا کر وہ اندر داخل ہوا۔ عمران صاحب، آپ، اس بچے کو کیا ہوا ہے؟ وارڈ سے واپس آتے ہوئے ڈاکٹر صدیقی نے عمران کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ یہ شدید سردی سے بے ہوش ہو گیا ہے، پہلے اس کا علاج کریں پھر باتیں ہوں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا، دیں مجھے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا، لیکن اسی لمحے اس کے ایک ساتھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے بچے کو لے لیا۔ آپ میرے آفس میں بیٹھے، میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے مڑ کر کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ ڈاکٹر صدیقی کے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد ڈاکٹر صدیقی اندر داخل ہوا تو عمران بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ او بیٹھے عمران صاحب، آپ اس طرح اٹھ کر کیوں ہمیں شرمندہ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صدیقی نے کہا، آپ مسیحا ہیں اور مسیحاؤں کا احترام لازم ہے۔ کیا حال ہے اس بچے کا؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسے سردی کا اٹیک ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ کسی وجہ سے شدید خوف زدہ ہو گیا تھا، ان دونوں چیزوں نے مل کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ بہرحال اب وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صدیقی نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوف سے بے ہوش ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر صدیقی مسکرا دیے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا اس نے خوف سے چیخیں مارنا شروع کر دیں اور کہنے لگا، میری ٹانگیں نہ توڑو، میں اب نہیں بھاگوں گا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے بڑی مشکل سے اب سے سنبھالا، لیکن اس کے باوجود وہ خوف زدہ تھا اور اب بھی ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ کیا اب وہ پوری طرح ہوش میں ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میرا خیال تھا کہ اسے بے ہوش کرنے کا انجیکشن لگا دوں، لیکن میں اسی لیے رک گیا کہ شاید آپ نے اس سے کوئی بات کرنی ہو۔ ویسے یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران نے انہیں تفصیل بتا دی۔ تو میرا خیال درست ہے، یہ بچہ کسی اچھے گھرانے کا ہے، اسے اغوا کر کے زبردستی گدھا گر بنایا جا رہا ہے اور یہ بھاگ نکلا۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، آئیں، ڈاکٹر صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں وہ بیڈ پر لڑکا لیٹا تھا، اس کا چہرہ اب زرد ہو رہا تھا۔ اس نے عمران اور ڈاکٹر صدیقی کو دیکھا، ساتھ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ کمرے میں ایک نرس اور دو ڈاکٹر موجود تھے۔ اب سب لوگ باہر جائیں، میں نے بچے سے بات کرنی ہے، عمران نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی سمیت سب باہر چلے گئے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹے؟ عمران نے اس کی پیشانی پر انتہائی شفقت بھرے انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مم میرا نام بختیار ہے۔ آپ کون ہیں؟ وہ سردار ہاشو کہاں گیا؟ اسے پتہ تو نہیں لگ گیا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ بے حد ظالم آدمی ہے، وہ میری اب ٹانگیں ضرور توڑ دے گا، بختیار نے رک رک کر انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تم تو اس سردار ہاشو سے بھی زیادہ عقل مند ہو، تم کار کے نیچے چھپ گئے تھے، وہ تمہیں تلاش نہیں کر سکے اور واپس چلے گئے، میں تمہیں اٹھا کر اس کار میں ڈال کر ہسپتال لے آیا، تم بے فکر رہو، اب سردار ہاشو تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ عمران نے کہا، آپ مجھے معاف کر دیں صاحب، میں نے آپ کے کپڑے خراب کر دیے تھے، میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا، لیکن صاحب میں بے حد خوف زدہ تھا، وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ بے حد ظالم ہیں۔ مام میں بھیک نہیں مانگ سکتا، میں بھیک نہیں مانگ سکتا، مام میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بختیار نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے بختیار کہ تم اب محفوظ ہاتھوں میں ہو، اب کوئی سردار ہاشو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم بہادر بچے ہو، انتہائی بہادر، اس لیے رونا تمہاری شان نہیں ہے، بہادر بچے رویا نہیں کرتے۔ عمران نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انتہائی پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرے ابو بھی مجھے بہادر بختیار کہتے تھے، میرے ابو، میرے ابو کہاں گئے، میرے ابو، میری امی، میری باجی؟ بختیار نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ تمہارے ابو کا کیا نام ہے؟ عمران نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میرے ابو کا نام سلامت علی ہے، وہ اسٹیل مل میں ملازم ہے اور ہم اسٹیل مل کوارٹر میں رہتے تھے، میں، میری امی، میرے ابو اور میری باجی۔ میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، میں اسکول سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک مجھے دھکا لگا اور میں گر گیا، پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں سردار ہاشو کے سامنے تھا جو کوڑا اٹھائے کھڑا تھا، اس نے مجھے کہا کہ اگر میں نے اس کے لیے بھیک نہ مانگی تو وہ میری ٹانگیں توڑوا دے گا اور پھر ریڑے پر ڈال کر مجھے بھیک منگوائے گا۔ وہاں بے شمار ٹانگیں ٹوٹے بچے بھی تھے، وہاں عورتیں بھی تھی اور بوڑھے بھی، وہ سب سردار ہاشو کے لیے بھیک مانگتے تھے۔ پھر مجھے ایک چوک پر کھڑا کر دیا گیا کہ جیسے ہی یہاں کاریں رکے میں نے ان سے بھیک مانگنی ہے، لیکن مجھ سے بھیک نہ مانگی جاتی تھی،
اسی لیے میں بھاگ پڑا، لیکن سردار ہاشو کا آدمی میری نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور پھر سردار ہاشو نے مجھے ساری رات چھت سے الٹا لٹکائے رکھا۔ میں روتا رہا، چیختا رہا، لیکن وہ الٹا مجھے تھپڑ مارتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میری ٹانگیں توڑ دیں گے تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ میں نے وعدے کیے، منتیں کی، تو انہوں نے فیصلہ بدل دیا، ورنہ وہ تو بڑا سا ہتھوڑا بھی لے آئے تھے۔ پھر میں بھیک مانگتا رہا، لیکن کانوں والوں نے مجھے نفرت سے دھتکار دیا۔ میری نگرانی کرنے والا آج کھانا کھانے گیا تو میں بھاگ پڑا اور اس عمارت میں گھس گیا۔ پھر آپ کا آ گئے، پھر سردار ہاشو آ گیا اور پھر میں کار کے نیچے گھس گیا، ورنہ وہ میری ٹانگیں وہیں توڑ دیتا۔ اب بھی میری ٹانگیں توڑ دے گا۔ میں کیا کروں؟ میں بھیک نہیں مانگ سکتا، نہیں، بالکل نہیں مانگ سکتا، لیکن میں کیا کروں؟ میرے ابو تم کہاں چلے گئے؟ بختیار جب بولنے پر آیا تو مسلسل بولتا چلا گیا اور عمران خاموش بیٹھا رہا۔ البتہ آخر میں عمران کی آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو نکل آئے تھے۔ اسٹیل مل تو شام نگر میں ہے، کیا تم شام نگر میں رہتے ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں ہاں، شام نگر میں۔ کیا آپ شام نگر کو جانتے ہیں؟ آپ میرے ابو کو جانتے ہیں؟ سلامت علی کو؟ وہ میرے ابو ہیں، میرے اپنے ابو ہیں، بختیار نے چہک کر کہا۔ ہاں، تم بے فکر رہو، تمہیں جلد ہی تمہارے ابو کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بتا دو کہ سردار ہاشو کہاں رہتا ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، جب رات کو کاریں آنی جانی بند ہو جاتی ہیں تو ہم سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، پھر ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہم ایک ویگن میں ڈال کر لے جایا جاتا تھا۔ وہ ایک بڑی حویلی ہے، اس میں بے شمار بچے ہیں، عورتیں ہیں اور مرد ہیں۔ وہ سب بھیک مانگتے ہیں۔ سردار ہاشو کے آدمی بھی وہاں رہتے ہیں، وہ بے حد ظالم ہیں۔ وہ بوڑھے بوڑھے آدمیوں کو بالوں سے پکڑ کر ان کے ساتھ دیواروں سے ٹکراتے ہیں۔ وہ بے حد ظالم ہیں۔ بختیار نے ایک بار پھر بولنا شروع کر دیا۔ کیا اس حویلی میں رہتے ہوئے قریب سے کاروں اور بسوں کے گزرنے کی آوازیں بھی آتی ہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، البتہ وہاں سے گاڑی گزرنے کی آواز آتی ہے، اور ہاں، ایک بار سردار ہاشو نے کہا تھا کہ ان لڑکوں کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ قریب ہی موجود فوجیوں کو اطلاع دے دیں۔ بختیار نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس شہر میں ہو؟ عمران نے پوچھا۔ شہر؟ مجھے کیا معلوم، یہ بڑا شہر ہے، یہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، بختیار نے بڑی معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، تمہیں تمہارے امی ابو کے پاس پہنچا دیا جائے گا، تم ابھی آرام کرو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے ہیں، میرے ابو کی طرح۔ آپ مجھے سردار ہاشو کے حوالے تو نہیں کریں گے؟ بختیار نے رک رک کر اور قدرے ہراساں لہجے میں کہا۔ ارے نہیں بختیار، میں تمہارا انکل ہوں، اب بھلا انکل کیسے اپنے بھتیجے کو دشمنوں کے حوالے کر سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے کاندھے پر پیار سے تھپکی دی۔ آپ اچھے انکل ہیں، بختیار نے بڑے معصومانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ اس کے چہرے پر سکون کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اسی دوران ایک ڈاکٹر اندر آیا تو عمران نے بختیار کا خیال رکھنے کا کہہ دیا اور خود وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور ڈاکٹر صدیقی کے آفس میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس بچے کا آپ خصوصی خیال رکھیں گے، میں اس کے والد کو تلاش کرتا ہوں، جب تک اس کا والد نہیں آئے گا یہ بچہ اسی طرح خوفزدہ رہے گا۔ عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں صاحب، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں اس کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صدیقی، یہ بچہ انتہائی خوفزدہ ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں سے بھی خوف کی وجہ سے بھاگ جائے۔ آپ نے اس انداز میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ اسے احساس نہ ہو کہ اس کو چیک کیا جا رہا ہے اور یہ یہاں سے بھی بھاگ نہ جائے۔ عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، آپ کی بات درست ہے، آپ بے فکر رہیں، جیسے آپ نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ تو عمران نے ڈاکٹر صدیقی کا شکریہ ادا کیا اور پھر ہسپتال سے باہر آ کر اس نے اپنی کار سٹارٹ کی اور اسے ہسپتال کے کمپاؤنڈ سے نکال کر تیزی سے اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ سارے دردناک معاملے میں صرف بختیار ہی اکیلا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا مافیا ہے جو بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسٹار فورس کو اس مافیا کا ٹاسک دے گا، اسی لیے اور ان کے ذمہ یہ کام لگائے گا۔ چنانچہ وہ کار دوڑاتا ہوا اپنے فلیٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار اس معصوم بختیار کا چہرہ آ رہا تھا، اس کی معصوم باتیں اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھیں۔ اس کے ذہن سے محبوب احمد جنرل مینیجر سے ہونے والی باتیں یکسر غائب ہو گئی تھی، حالانکہ وہ گیا اسی کام کے لیے تھا۔ اسی سلسلے میں وہ اسی لیے ملوث ہوا تھا کہ وہ ویسے ہی سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ملنے اس کے آفس گیا تھا۔ ویسے ہی اس نے وقت گزارنے کے لیے ایک فائل اٹھا لی تھی۔ یہ فائل اس پاکیزہ پارٹس کارپوریشن کے کنٹینر سے ملنے والی منشیات کے سلسلے میں تھی اور فائل کے مطابق اس کارپوریشن کے جنرل مینیجر محبوب احمد نے اسود سینٹرل انٹیلیجنس سے رابطہ کر کے اس بارے میں اطلاع دی تھی، لیکن سینٹرل انٹیلیجنس نے جو انکوائری کی تھی اس کے مطابق وہ کسی آدمی کو ٹریس نہیں کر سکے تھے۔ اسی لیے سپرنٹینڈنٹ فیاض نے فائل میں ڈائریکٹر جنرل سے سفارش کی تھی کہ اس کیس کو واپس پولیس کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ عمران ان دنوں فارغ تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ اس سلسلے میں کام ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کے آفس سے اٹھ کر پہلے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ وہاں سے اس نے فون پر محبوب احمد کو کسٹم کا اعلیٰ آفیسر بن کر کہا کہ وہ آفس میں رہے، وہ اس سے ملنے آ رہا ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر ہوٹل میں بیٹھا رہا تاکہ محبوب احمد بزنس ملاقاتیوں سے فارغ ہو جائے۔ پھر شام کے قریب وہ اس کے آفس گیا اور واپسی پر بختیار والا مسئلہ سامنے آ گیا تھا۔